को बालों से पकड़कर इसका सर इतना ज़्यादा पीछे खींचा कि वो सांस नहीं ले पा रही थी और इसे अपने कहे पर अफसोस होने लगा। अगर हाथ ज़रा सा भी झटका देता तो इसकी गर्दन टूट जाती। हाथ खुद को इसके कान के करीब ले जाकर सख्त आवाज़ में सरगोशी करने लगा, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, अपने खेल इसे दूर रखना मारिया। इसकी आंखों में दर्द से नमी बहने लगी। ठीक है, वो बामुश्किल बोली थी, लेकिन अभी वो कहा इसे छोड़ने वाला था। तभी इसे बाहर से हुरैन की चीखने की आवाज़ आई थी और वो मारिया को वही छोड़े बाहर भाग गया। रबात अपने दोस्तों के पास था जब दो लड़के इस पर तंज करने लगे। हुरैन वही खामोशी से बैठी रही, लेकिन इनमें से एक रबात की सीट पर आ बैठा और दूसरा इसके करीब खड़ा हो गया। हुरैन को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। खौफ के मारे इससे बोला, इसके हवास ने काम करना छोड़ दिया। वो वही सुन बैठी थी। अरे देखो तो सही इसका चेहरा। वो आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। खौफ ने इसे मुंजमद कर दिया था। इसका उड़ता रंग देखकर वो मज़ीद बोलने लगे थे। अगर अकेली हो तो हमारे साथ चल सकती हो, इसके सामने बैठे शख्स ने ऑफ़र की थी। इसकी खामोशी का फ़ायदा उठाते इसके पास खड़े शख्स ने हुरैन की तरफ हाथ बढ़ाया था। हुरैन ने इसका बढ़ा हुआ हाथ जैसे ही अपनी बाजू पर महसूस किया, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी और हाथ पाँव मारने लगी, जैसे वो खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही हो। इसकी इस हरकत से वो दोनों लड़के एकदम पीछे हटे। वहाँ मौजूद सब लोग इस माजरे को समझने की कोशिश करने लगे। म्यूज़िक बंद कर दिया गया। रबात एकदम हुरैन की तरफ बढ़ा था। वो अपनी पश्त दीवार के साथ लटकाए फर्श पर बैठी थी और अपने बालों को जकड़ कर चीख रही थी। रबात ने गुस्से में इस लड़की को कॉलर से पकड़ा। क्या किया तुमने? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये लड़की ही पागल है। इसने रबात को खुद से दूर धकेलते हुए कहा। हाँ, इसे पागल खाने लेके जाओ, यहाँ क्यों लाए हो? अब की बार वो लड़का बोला था जिसने हुरैन का बाजू पकड़ने की कोशिश की थी। हुरैन ने चलाना बंद कर दिया था, लेकिन वो खुद में सिमटी हुई रो रही थी। रबात खुद से इस लड़के की तरफ बढ़ा और इसे धक्का देने लगा था, जब किसी ने रबात को कॉलर से पकड़कर एकदम पीछे को खींचा और वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा था। अगले ही लम्हे इस लड़के के मुंह और नाक से खून बह रहा था। हाथ ने रबात को रास्ते से हटाकर इतनी ताकत से मुक्का मारा था कि वो शख्स फर्श पर गिर गया और इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। हुरैन की चीख सुनकर वो पूरी रफ्तार से भागा आया था। अब वह नीम बेहोश हुरैन के करीब गिरा हुआ था। सब लोग ये देखकर इससे दूर हुए थे। किसकी हिम्मत थी कि हुरैन को पागल कहे? हाथ ये इस लड़के के दोस्त ने हमला करना चाहा, जिसे इसने बहुत आराम से रोका था, और इसे कलाई से पकड़कर इसका बाजू घुमा दिया। अपने पाँवों से इसके घुटने पर वार किया, जिससे वो मुंह के बल फर्श पर गिरने लगा और अपने ही वज़न से इसका मुड़ा हुआ बाजू कंधे से निकल गया। अब वो अपने टूटे हुए बाजू को थामे चीख रहा था। सब इतनी जल्दी हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। हाथ पास पड़े लोहे के स्टूल की तरफ बढ़ा और इसे कंधे पर रख के पहले शख्स की तरफ आ गया। वो अब होश में था और टूटी हुई नाक से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। रबात बेयकीनी से सब देख रहा था। हाथ दोनों हाथों से स्टूल थामकर अपने सर के ऊपर तक ले गया। इसने एक नज़र हुरैन को देखा, जो कि अपने घुटने थामकर खुद में सिमटी हुई थी। वो यकटिक इसे देख रही थी। हाथ इससे अपनी असलियत छुपा सकता था, वो इन लड़कों को छोड़ सकता था, लेकिन वो इसे दिखाना चाहता था कि वो क्या है। वो इसे बताना चाहता था कि इसकी आने वाली ज़िंदगी क्या है। इसने स्टूल को पूरी ताकत से इस लड़के की टांगों पर मारा था और वह सटपटा उठा था। तकलीफ से कराने लगा। इसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ सबने सुनी थी। हाथ ने दूसरी बार भी इन पर वार किया और वह एक झटका खाकर बेहोश हो गया। इनसे निकलता खून सफ़ेद फर्श को सुर्ख कर रहा था। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि इसे रोक पाए। हाथ हुरैन की तरफ पलटा तो अब रबात इसके सामने बैठा इसे हवास में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी नज़रें अभी भी हाथ पर ही टिकी थी। रबात ने अपनी जैकेट उतार कर इसके कंधों पर डाली और वो एकदम होश में आई थी और इसकी तरफ पलटी थी। हुरैन, चलो उठो, हमें घर जाना है। वो पहले इसे नासमझी से देखती रही, लेकिन फिर एकदम उठी थी। हाँ, इसे घर जाना था, इस दरिंदे से बहुत दूर, बहुत दूर। वो रबात के साथ चल पड़ी। रबात हाथ के पास से गुजरते हुए इसे नज़रअंदाज कर गया और हुरैन तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चली जाना चाहती थी। हाथ ने बहुत ज़ब्त से इसे रबात के साथ जाने दिया था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक के लिए नहीं था। मारिया ने भी लोगों के बीच से ये सब देखा था। इसने इससे हुरैन की तरफ ही देखते हुए ज़ोर से मारा था। वो ये सब जानबूझकर इसे दिखा रहा था ताकि इसे कोई शक न रहे कि वो क्या है। और जब से आई थी अंधेरे में बैठी दीवार को टिकटिकी बांध कर देख रही थी, लेकिन वो कोई मामूली दीवार थोड़ी थी। इस पर तो बार बार वो किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब इसने दूसरी बार इसकी टांगों पर हमला किया तो वो कपकपा उठी और आंखें बंद करके अपना चेहरा मोड़ गई।
تبھی اس نے جیکٹ سے آتی ربات کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا اور وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس نے ساری رات اس کی جیکٹ کو تھام کر گزاری تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام آباد چلی جائے گی۔ وہ فلائٹ کی ٹکٹ بھی بک کروا چکی تھی، لیکن اس کے پاس سامان زیادہ تھا اور اسے ایک اور بیگ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ماما سے ان کا بیگ مانگ لیا، جس کے جواب میں اس کو صاف انکار ملا۔ اگر تمہیں بیگ چاہیے تو خود جا کر لے آؤ۔ اسی وجہ سے وہ ربات کے ساتھ مارکیٹ میں تھی۔ حورین پلیز رک جاؤ کچھ دیر یہاں، پھر میں اپنا ٹرانسفر بھی کروا لوں گا۔ وہ نہ جانے اسے تب کا کتنی بار کہہ چکا تھا، ربات تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تمہارا فیوچر کراچی میں ہے اور لاہور میں۔ اس کا دل کیا وہ اسے روک لے، لیکن یہ کہہ کر وہ اپنا پسند کیا بیگ کاؤنٹر کی طرف لے گئی۔ ہاتھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماریا کی باتوں میں کیسے آ گیا۔ اس کے نخرے اسے ہمیشہ ہی بھاری پڑتے تھے، لیکن وہ یہ کہہ چکا تھا کہ وہ جو کہے گی میں کروں گا، اور اب وہ شاپنگ کر رہی تھی جبکہ ہاتھ شاپ کے باہر کھڑا تھا۔ اچانک اسے وہاں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا اور وہ چلتا ہوا مال کے سینٹر میں آ گیا۔ اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آدمی کو کال کر کے ماریا کو فوراً واپس لے جانے کا کہا۔ ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہاں ایک شاپ میں ربات دکھائی دیا۔ اسی طرف بڑھا تو حورین کاؤنٹر کے لیے لائن میں کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حورین کی کل کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، لیکن اسے ان دونوں کی وجہ سے یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک دم دوسری طرف دیکھا تو ایک شخص پودے کے پیچھے چھپ کر حورین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا آدمی نہیں تھا۔ ہاتھ نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس کے قریب ہی تھا جب مال میں ایک دم شور مچنے لگا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بم، بھاگو، اپنی جان بچاؤ، یہاں مال میں بم ہے، بھاگو۔ ہاتھ نے جب دوبارہ اس طرف دیکھا تو اب وہ شخص وہاں نہیں تھا اور وہ اس وقت اس کی پرواہ کیے بغیر حورین کی طرف چلا گیا۔ ایک دم لوگ ادھر ادھر چلاتے ہوئے بھاگنے لگے اور حورین کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ربات کو ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی، اس لیے شاپ سے باہر نکل آئی، لیکن سب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ مال کے بیچوں بیچ ساکن کھڑی تھی کہ کہیں وہ کسی کو چھو نہ لے، اور خود کو ان بھاگتے ہوئے لوگوں سے بچا رہی تھی۔ ربات، ربات کہاں ہو تم؟ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اسی وقت اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی، حورین ادھر آؤ جلدی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ربات اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے پکار رہا تھا، لیکن رش کی وجہ سے اس تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی اسے کسی اور کی آواز بھی آئی، حورین یہاں آؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ پلٹی اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ لمحے حیران ہو گئی۔ وہ ہاتھ تھا۔ حورین نہیں، یہاں آؤ، جلدی کرو۔ ربات پھر سے چلایا تھا اور وہ اس کی طرف جانے لگی تو ہاتھ کی گرجدار آواز سے ایک دم رکی تھی۔ حورین، میں نے کہا یہاں آؤ، اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس رش کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ حورین یہ دیکھ کر ربات کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ ربات نے اس کے دوپٹے کو پلو مضبوطی سے تھاما تھا اور اسے وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ہاتھ کو دیکھ کر مسکرانا نہیں بھولا تھا۔ بس بہت ہوا ڈارلنگ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم میرے لیے تیار رہو، کیونکہ اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس سے تم مجھے ایسا کرنے سے روک سکو۔ ربات کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ حورین اس کی طرف بھاگی تھی، اس نے اسے چنا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی، حورین اپنے گھر کی طرف جانے لگی جب اس نے اسے پکار کر روکا تھا۔ حورین رکو، وہ اس کی بات پر پلٹی تھی۔ حورین، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے ایک قدم حورین کی طرف بڑھایا۔ حورین پلیز اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچو، میں نہیں چاہتا تم مجھ سے دور جاؤ۔ وہ اسے اپنی خوبصورت آنکھیں مکمل کھولے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں حورین، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر اس نے اپنی محبت کا اقرار کر ہی دیا، اور حورین ابھی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مزید ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا اور اس کے دماغ میں سن ہوتی سنسناہٹ ایک دم رکی تھی۔ حورین، میں جانتا ہوں کہ جلدی ہے، لیکن میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے جذبات پہ ہنستا و بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہم اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد شادی کر لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا حورین، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لیکن وہ صرف اسے تکتی جا رہی تھی۔ حورین کچھ تو کہو، تم بھی مجھے چاہتی ہو نا؟ اسے یہ خاموشی حوصلہ افزا نہیں لگی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حورین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ایک دم اپنا سر جھٹکا تھا۔ حورین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اور اس کے قریب ہوا تھا، اور حورین قدم اٹھاتی سے دور ہوئی تھی۔ ہم بس دوست ہیں۔ حورین کا اٹکنا اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ حورین، مجھے پتہ ہے تم اپنی بیماری کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ اس نے پھر سے اپنے سے کوشش کی تھی۔ اس کی بات سے حورین نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جس میں وہ اسے بیمار ثابت کر رہا تھا۔ ربات پلیز جاؤ۔ اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی جانے کے لیے پلٹی تھی جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
حرین تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ وہ التجائے کرنے پہ آ گیا۔ حرین کافی دیر نظر جھکائے کھڑی رہی، جس سے ربات کو حوصلہ ہوا کہ شاید وہ مان جائے گی اور وہ بھی اس سے اقرار کرے گی، لیکن اس کے الفاظ سن کر وہ اپنے قدم پر ڈگمگا گیا۔ ڈائن، یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ وہ ویسے ہی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ یونیورسٹی کے پہلے دن وہ کتنی خوفزدہ تھی۔ وہ ہر چیز کو ایسے خوف سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی موت کا سزا یافتہ اپنے سامنے پھندے کو دیکھتا ہے۔ اسے یاد تھا جب کلاس میں داخل ہوئی تو سب اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی اس ہجوم میں ایک لفظ نے وہاں چھائی خاموشی کو توڑا تھا، ڈائن، اور سب کہکے لگانے لگے تھے۔ اس وقت اس نے کیسے اپنے سب ضبط کیا تھا وہی جانتی تھی۔ اس لفظ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے خواب بھی چکنا چور ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسے مختلف ناموں سے پکارا جانے شروع ہو گیا، اور تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا ایک نیا سلسلہ بھی۔ اس دن وہ سمجھ گئی تھی کہ پاپا صحیح کہتے ہیں، وہ کہیں بھی چلی جائے اسے کہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو پیتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ربات کو لگا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو ڈائن کہنے والا وہی تھا، اور اب جب وہ جان گیا تھا کہ حرین سب جانتی ہے تو وہ شرمندہ تھا اور اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حرین، میں شرمندہ ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئی، پر جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں اور میں تمہیں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف لپکی تھی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے گیٹ بند کر دیا۔ ربات اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ حرین پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ گیٹ کو پیٹتا ہوا چیخ رہا تھا اور حرین گیٹ کی دوسری طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے اکلوتے دوست کو خود دور کیا تھا، لیکن وہ اسے جھوٹی امید کیسے دیتی؟ وہ تو کسی کی قربت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو پھر اس سے شادی کیسے کر لیتی؟ ربات کتنی ہی دیر وہاں اسے پکارتا رہا تھا۔ آخرکار گارڈز نے اسے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تھکے ہوئے قدم اٹھاتا واپس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو وہ کتنی ہی دیر پیٹتا رہا جب اس کا ہاتھ خون آلودہ نہ ہو گیا۔ اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ حرین وہاں سے اپنی ماما کے کمرے میں بھاگی تھی۔ اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ وہ ان کا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اس کا خریدا ہوا بیگ مال میں ہی رہ گیا تھا۔ وہاں کوئی بم نہیں تھا، بلکہ کسی نے افواہ اڑائی تھی۔ اسے اس شہر سے دور جانا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کسی شہنشاہ سے کم نہیں تھا اور سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل کے گرد کئی لوگ بیٹھے اسے خوف کے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان سب کے سامنے پڑی پلیٹوں میں سے موجود ڈش کھانے کو کہا اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اس ڈش کو کھانے لگے۔ انہیں وہ لازانیہ بہت پسند آیا۔ تبھی ان میں سے کسی ایک شخص کے منہ میں کچھ سخت چیز آئی۔ اس نے اس چیز کو باہر نکال کر دیکھا تو وہ ایک دانت تھا، ایک انسانی دانت۔ ہاتھ ان سب کے تاثرات سے محفوظ ہوتا کش لگانے میں مصروف تھا۔ وہ آدمی چیخنے لگا۔ جب باقی 4 لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بھی چیخنے لگے۔ ان میں سے 2 نے الٹیاں کرنی شروع کر دی، جسے دیکھ کر ہاتھ کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ یہ سب کیا ہے بیسٹ؟ کیا ہوا پسند نہیں آئی ڈش؟ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے باس سے ہی بنایا گیا ہے یہ لزانیہ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ پھر سے الٹیاں کرنے لگے۔ یہ جگہ ایک پرائیویٹ ہوٹل تھا جہاں پر زبردستی لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا تھا۔ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کی بات اور وہ چھپ کر یہ سب کرتے۔ شہر میں یہ آخری جگہ تھی جہاں ایسا ہو رہا تھا، اور اس جگہ کو چلانے والا اب اس مزیدار لزانیہ کا اہم جز تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کھانے والے جیسے وہ ان معصوم لڑکیوں کو نوچ کھاتے تھے۔ وہ شخص کیسے اس کی سامنے تکلیف سے تڑپا تھا، اس سے اس کی روح تک کو سکون آیا تھا۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھوں سے شروع کیا تھا، پہلے اس کے ہاتھ کاٹے پھر زبان، لیکن اتنے ہی سے وہ جب بھی ہوش ہونے لگا تو اس نے چاقو اس کے پیٹ میں گھونپا تھا اور پھر اسے کاٹتے ہوئے زندہ شخص میں سے اس کے اندرونی اعضاء زمین پر نکال پھینکے، پہلے معدہ پھر انتڑیاں۔ اس کے کام یہاں ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے احتشام کو اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آواز سے جاتے ہی وہ جگہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ کچھ لوگ اپنے ساتھ ہوئے کسی حادثے سے ایسے ہوتے ہیں، کچھ طاقت کے لالچ میں اور کچھ ہوس کی چاہ میں، لیکن ہاتھ مرزا کو ان میں سے کوئی چاہ نہیں تھی۔ وہ نہ ہی کسی ایسے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ وہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں ایک درندہ تھا اور اسے اپنی درندگی پیاری تھی۔ حرین کے پاپا اور ماما تب بھی گھر نہیں تھے، نہ ہی وہ اس کے اسلام آباد جانے کے ارادے سے واقف تھے۔ اس نے ان کو خط لکھ دیا تھا جس میں اس نے صاف لکھا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے۔ یہ جگہ کبھی بھی اس کا گھر نہیں رہی اور وہ کبھی نہ لوٹنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے پاس کافی پیسے تھے اور اس کی اصل ماما کی ساری جائیداد بھی اسی کی تھی۔
اس کے علاوہ اس کے نام پر ٹرسٹ بھی قائم تھا جس کا پیسہ اسے 25 کی ہونے کے بعد ملنا تھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، ہر لمحہ اسے آزادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی کار کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی جو اس کی آوارہ بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ گاڑی میں بجتے گانوں کے ساتھ وہ بھی اونچی اونچی گنگنانے لگی۔ آخر وہ آزاد تھی، وہ 18 کی تھی اور اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی گاڑی ایک دھچکا کھا کر رکی تھی۔ ٹائر بلاسٹ ہونے کی آواز پر وہ گاڑی سے نکلی۔ سڑک پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ سنسان جگہ پر تھی اور اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی سروس کو کال کرنے کا ارادہ کیا، تبھی کسی نے پیچھے سے اس کی ناک اور منہ پہ رومال رکھ دیا۔ وہ خوف کے مارے تڑپ اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل سڑک پر گرا تھا اور وہ بے ہوشی میں جھول پڑی تھی۔ 4 سال قبل۔ ہانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حورین نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ اور وہ بچپن سے ساتھ تھی۔ حورین جتنی شرمیلی تھی، ہانیہ اتنی ہی شرارتی۔ ارے آہستہ بولو ہوری ورنہ پکڑے جائیں گے۔ وہ مختلف پینٹ مکس کر کے کچھ عجیب سے ہی رنگ بنا رہی تھی۔ اب جب یہ لگے گا نا اس مس فیمس کے سر پر تو وہ سمجھ جائے گی کہ آئندہ ہانیہ سے پنگا نہیں لینا۔ حورین اس کی بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ ہانیہ نے وہ پینٹ اس سے بھری ہوئی پلیٹ ہنا کے سر پر گرا دی اور سب اسٹوڈنٹ سے اس کے حال پر ہنسنے لگے۔ حورین کو اس کے لیے برا لگا، لیکن ہانیہ کہا کسی کی سنتی تھی۔ حورین آج تمہارا برتھ ڈے پارٹی پر ہمیں بلانا مت بھولنا۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس اسے کہنے لگے۔ وہ ہر سال ہی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ برتھ ڈے مناتی تھی، لیکن اس کے پاپا کے لیے یہ مہینہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ آخر اس کی پیدائش کے دن ہی انہوں نے اپنی محبوب بیوی کو کھویا تھا۔ حورین شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھی، اسی لیے وہ اس سے دور رہتے تھے۔ اس کی پرورش کے لیے انہوں نے اپنی محروم بیوی کی بہن سے شادی کی، جو کہ کبھی ماں نہیں بن پائی، اور وہ اس لیے حورین کو منحوس قرار دیتی تھی کہ اس کے پیدا ہوتے ہی ان کی بہن سب سے دور ہو گئی اور وہ بھی کبھی ماں نہیں بن پائی۔ انہیں بھی حورین سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کی پرورش ملازموں کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی، لیکن جب بھی مرتضیٰ صاحب گھر ہوتے حورین کو ان کی ممتا کبھی کبھی مل ہی جاتی۔ لیکن جو بھی تھا، اس کے والد ہر بار اس کے لیے دور رہ کر ہی پارٹی کا بندوبست کر دیتے اور اسے ہر بار گفٹ بھی بھیجا جاتا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا، کم از کم وہ اسے بھولے تو نہیں تھے۔ بالکل، اور تم سب انوائٹڈ ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن گفٹ لانا مت بھولنا۔ ہانیہ نے سب کو یاد دہانی کروائی۔ خان بابا کے ساتھ اس وقت وہ تیار ہو کر ریسٹورنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے میٹرک کے ایگزامس میں کچھ مہینے ہی باقی تھے اور اسے روز ہی ٹویٹر پر ہانے آتے تھے۔ اس کے پاپا صوبائی پارلیمنٹ میں امیدوار تھے۔ وہاں پہنچتے ہی سب اکٹھے اسے وش کرنے کے لیے چلا اٹھے، ہیپی برتھ ڈے حورین، اور وہ ان کی اس جوش پر ہنس کر رہ گئی۔ ہانیہ نے اسے گلے لگا کر وش کیا اور اسے اس کا گفٹ تھما دیا۔ سب بہت خوش تھے، زیادہ تر دوست اس کے آرٹ کلب سے تھے، سب اسے گفٹ دیتے اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے۔ اس کے بعد 3 منزلہ کیک کٹا گیا اور اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں اور ان کے والدین کے ساتھ برتھ ڈے منایا۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ سب آہستہ آہستہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اس نے بھی خان بابا سے کہلوا کر سارا سامان گاڑی میں رکھوایا اور خود بھی واپسی کے لیے تیار تھی۔ ہانیہ اپنی ماما کے ساتھ چلی گئی اور حورین بھی اپنے راستے پر روانہ تھی۔ انہیں بھیڑ زدہ علاقے سے نکلے ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا تھا جب 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا۔ خان بابا کو کچھ انہونی کا احساس ہوا تو انہوں نے حورین کو کار میں ہی رہنے کی تلقین کی اور خود پسٹل اپنی جیب میں چھپاتے گاڑی سے اتر گئے۔ ان کے سامنے کھڑی گہرے شیشوں کی گاڑی کی کھڑکی پر نوک کرنے لگے۔ کچھ لمحات کی دیری کے بعد وہ کھڑکی کھولنے لگی۔ جیسے ہی وہ آدھی کھل چکی تھی، گولی چلنے کی آواز سے وہ ایک دم چونکی۔ اگلے ہی لمحے خان بابا کا وجود زمین پر گر گیا اور وہ دیکھ کر چیخنے لگی۔ دونوں گاڑیوں میں سے لوگ نکل کر اس کی کار تک آئے اور دروازہ کھولنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دروازہ لاک ہے تو وہ کھڑکی کو توڑنے لگے۔ حورین خوف سے کانپنے لگی، اس کی نظریں خان بابا کے خون سے لتے وجود پر تھی۔ خان بابا، وہ انہیں بار بار پکار رہی تھی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اسے گاڑی سے نکال رہے تھے جب وہ جھٹ پٹ آنے لگی۔ چھوڑو مجھے، ہیلپ می۔ اس نے اسی کے منہ پر نشہ آور رومال رکھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب حورین کو ہوش آئی تو وہ کسی اندھیری جگہ پر تھی۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے حواس تک پہنچی تھی وہ کسی چیز کے گل سڑ جانے کی بدبو تھی۔ اگلی چیز جو اس نے محسوس کی وہ اس کا جھولتا ہوا بدن تھا۔ اس کے دونوں بازو کو چھت سے زنجیروں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ اس کا سارا وزن بازو پر تھا اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے ہی زمین کو چھو رہے تھے۔ زنگ آلودہ دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے کچھ لوگ اس جگہ پر داخل ہوئے۔ 0 پاور کا بلب چلا دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گہری کالی آنکھوں کا مالک تھا۔ حورین کا چہرہ تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہی لڑکی ہے؟ ہاں یہی ہے۔ تم اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن اسے مرنے مت دینا۔
کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا ایک بڑی عمر کا شخص کہہ رہا تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تم جانتے ہو جو یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا، پھر بھی ہاں، اس کے باپ کو لوٹانے کے لیے مجھے یہ زندہ چاہیے۔ جیسے ہی وہ میری بات مان لے گا اسے ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ لگاتار وہاں جھول رہی تھی، خوف سے وہ ان کی باتیں بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کم عمر ہے پر کافی حسین ہے، یہ میری اب تک کی سب سے خوبصورت تخلیق ہوگی۔ وہ شیطانی ارادے لیے اس سے دیکھ رہا تھا۔ دروازے پہ موجود شخص کہکا لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ انجوائے کرو، اگلے 24 گھنٹے تک یہ تمہاری ہے۔ وہ رین کے چہرے کو چھونے لگا جس پر اس نے اپنا چہرہ اسے چھڑوانے کی کوشش کی۔ ناکام رہنے پر اس نے شخص کی طرف تھوک دیا، لیکن وہ اسے کافی لمبا تھا اس لیے اس کے چہرے تک نہ پہنچ سکی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگا اور رین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میری پیاری۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھڑے شخص کی طرف بڑھایا۔ اندھیرے میں وہ اس کی چمکتی ہوئی انگوٹھی ہی دیکھ پائی جو کہ اس کے سانس کی طرح تھی، اور اس کی آنکھوں کی جگہ لگائے پتھر اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس شخص نے کوئی اوزار اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ چیز رین کے قریب کی وہ چیخنے لگی۔ اگلے لمحے اسے وہ انگوٹھی والا شخص اپنے قریب دکھا۔ اس نے ہرین کا چہرہ پکڑ کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ سانس رکنے سے کھانسنے لگی۔ اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے اب اس کا منہ مکمل طور پر کھولا ہوا تھا اور وہ ہر کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس کالی آنکھوں والے شخص نے وہ پلائر اس کے منہ میں ڈال دیا اور بائیں جانب کی آخری دانت کو پلائر سے کھینچنے لگا۔ ہرین کو لگا جیسے کوئی اس کی جان کھینچ رہا ہو۔ اس کی طاقت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ دانت اس کے منہ سے نکال دیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ تکلیف اس کے منہ سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی تھی اور پھر پورے بدن میں پھیل گئی۔ خون، بہت خون، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ پلائر ہرین کے منہ میں ڈالا اور اب کی بار دائیں جانب کا آخری دانت کھینچنے لگا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا، خون اس کے حلق سے نیچے اترنے لگا۔ وہ درد سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ پہلے کی طرح جھٹکے سے اس نے وہ دانت بھی نکال پھینکا، لیکن اس بار تکلیف سے وہ ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا وجود دوبارہ لٹک گیا تھا، خون منہ سے گرتا مٹی میں مل رہا تھا۔ اس کی تھوڑی گردن، لباس، ہر چیز سرخ تھی اور وہ اسے وہی چھوڑتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اب اسے ہرین کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو اس کے بدن کا ایک ایک حصہ درد اور تکلیف سے چلا رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ خون اور پسینے سے تر تھی، سر کندھوں پر لٹک رہا تھا۔ اس نے خود کو ہلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں